अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। गिरफ्तारियों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक का सफर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी तेजी से तितर बितर हो रही है। प्रोग्राम के पहले से इस पे बात करेंगे, उसके बाद ऑडियो लीक्स पे अदलिया बमुकाबला। अदलिया फिलहाल जो कमीशन है उसने काम करना छोड़ तो दिया है ऑडियो लीक्स कमीशन ने, लेकिन देखते हैं कि फाइनल फैसला आता क्या है सुप्रीम कोर्ट का 31 मई के बाद। उसके बाद मजीद कार्रवाई पे नजर डालेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर भी बात होगी, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत की जो मिसालें हैं कि कैपिटल हिल की तरह की पनिशमेंट दी जानी चाहिए हैं, जो असल में अमली इकदामात हैं वो उसके बिल्कुल बरक्स हैं। 6 जनवरी को अमेरिका में जब अहम जगहों पर हमला हुआ, उसके बाद वहां की रियासत ने डील कैसे किया उन राइटर्स से, जरा आपको बताएंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आगाज करते हैं। सबसे पहले बात पीटीआई रहनुमाओं का गिरफ्तारियों से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सफर है, वो लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वजारतें भी इंजॉय की और पार्टी के अंदर कलीदी ओहदों पर भी ये लोग फाइज रहे। एक तो ये लॉट है जिन्होंने पार्टी छोड़ी, वजह ये बताई कि उनको अपने खानदान वालों की हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खदशात हैं और उनके ऊपर वो फोकस करना चाहते हैं। एक और लॉट भी है जो अभी तक पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, वो जेलों में भी हैं, पेशियों पे भी आते हैं। उनसे जब पूछा गया जी कि पार्टी छोड़ रहे हैं, उसमें रहेंगे रुकेंगे, उस हवाले से उन्होंने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अभी तक लिया कि वो पार्टी के साथ है। वो लोग कौन है, जरा देखिए। पार्टी में था हूँ और इंशाल्लाह रहूंगा। मैं इंशाल्लाह अपनी पार्टी के साथ रहूंगी, पार्टी के साथ खड़ी हूँ और इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ। मैं वर्कर हूँ पार्टी का, पार्टी के साथ खड़ा हूँ। इमरान खान और पीटीआई को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद डट कर खड़े हैं इंशाल्लाह। अल्लाह मेरे साथ है और अल्लाह इमरान खान के साथ। आपने अगर जेल से बाहर निकलना है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपके मुकदमात भी खत्म हो जाते हैं। और इमरान खान का जुर्म ये है कि वो पाकिस्तान की बात करता है, उसके साथ पूरे पाकिस्तान की आवाम खड़ी है। पीटीआई में जो तीसरी किस्म है ये उन लोगों पे मुश्तमिल है जो पार्टी से जा भी रहे हैं और साथ साथ बुरा भला भी कह रहे हैं पार्टी को भी और पार्टी के सरबराह को भी। फयाजुल हसन चौहान साहब कहते हैं उनके पास बड़े राज हैं, उनको वो खोलेंगे वक्त आने पे। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, जलील शरकपुरी साहब, ये पार्टी को बुरा भला कहते हुए छोड़कर गए। खान साहब ने पहली इंस्ट्रक्शन दी कि जनाब किसी ने डिफेंसिव मोड में नहीं जाना और कोई मजम्मत नहीं करनी। दो इमरान खान और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। इमरान खान का एजेंडा जो है पाकिस्तान के लिए जहर कातल बन गया। सबसे पहले दोस्तों के लिए वो दुश्मन बनते हैं। इंसाफ की अपनी नलायकी थी कि इन्होंने तहरीके अदम एतमाद को रोक नहीं सके। तहरीके इंसाफ को खुद खान साहब ने बनाया और खुद ही खत्म कर दिया। सो मोस्ट प्रॉब्ली इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद गवाह भी बने आगे जाकर अहम केसेस के अंदर। बहरहाल एक खदशा है, पाकिस्तान में ऐसा होता रहा है। एक और किस्म थी, एक और लॉट है जो जाते जाते अश्कबार हुई, आबदीदा हुई, रोते हुए वो पार्टी को छोड़कर गए। ये भी जरा देखिए। ये ऐलान करना चाहता हूं कि आई एम पार्टिंग वेज विद पॉलिटिक्स फॉर नाउ। हम इमरान खान साहब और पीटीआई से अपने रास्ते जुदा कर रहे हैं। दिल पे पत्थर रख के मैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर रहा हूं। और फाइनल कैटेगरी उन लोगों पे मुश्तमिल है जिसमें असद उमर साहब हैं, सेनेटर शहजाद वसीम साहब है, जिन्होंने पार्टी के जो ओहदे हैं उनसे इस्तीफा दिया है। पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी। तो असद उमर साहब भी अभी तक पीटीआई का हिस्सा हैं लेकिन तमाम ओहदे छोड़ दिए। इसी तरीके से सेनेटर वसीम सज्जाद साहब भी अपने ओहदे पे काम करेंगे लेकिन पार्टी में भी मौजूद हैं। ये जरा देखिए, ये एक अलग कैटेगरी है। बहैसियत से ऑपोजिशन लीडर सेनेट ऑफ पाकिस्तान ये समझता हूँ कि मुझ पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि मैं अपना भरपूर इन मुश्किल हालात में भी, मुझे यकीन है कि मेरे जो साथी सेनेटर्स हैं मुझे पहले की तरह मुझे अपनी मावनत फराहम करेंगे। मैं सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ की जो जिम्मेदारी है और कोर कमेटी की मेंबरशिप, उससे मैं मुस्ताफी होऊंगा। मेरे ख्याल में इस वक्त सबको हमें खुलकर बात करनी चाहिए, तो इसलिए इन ओहदों से मैं मुस्ताफी हो रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अपने अगर सियासी सफर में कहें तो सबसे मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रही है। ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा, लेकिन क्या ये पाकिस्तान की सियासत में कोई अनहोनी, वन ऑफ इट्स काइंड वाकया है? हरगिज नहीं। पाकिस्तान के जो जमहूरी अमल में छेड़छाड़ के नतीजे में सियासी जमातें बनती भी रही हैं
اور टूटती भी रही हैं। जरा क्विकली आपको अगर हम रिकैप करके बताएं कि कौन सी जमात कब कब इस किस्म के तगय्युर के अमल से गुजरी, टूट फूट के अमल से गुजरी, लेकिन उसके बावजूद वो वापस लौटती हैं सियासी मंजरनामे पे। पीएमएलएन से आगाज करते हैं। आजकल पीएमएलएन का अच्छा वक्त है, वो वापस आ गए हैं। बड़ा मुश्किल वक्त उन्होंने भी देखा 2019 से, इससे पहले भी माजी में भी बड़ा इससे ज्यादा तगड़ा वक्त पीएमएलएन देख चुकी है। 1999 का वो जो वाकया है, हम लोग तो खैर उस वक्त खुद देखा है, जिन लोगों को नहीं मालूम उनको हम याद कराई देते हैं कि 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ के बाद नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए, तो पार्टी को यकजा रखने के लिए उस वक्त बेगम कुलसूम नवाज को सामने आना पड़ा था। और फिर 2000 में नवाज शरीफ साहब जो थे उनको एक डील की, उसके तहत वो सऊदी अरब चले गए और नून लीग की क़यादत फिर राजा जफरुल हक साहब ने संभाली थी। और बड़ा मोराल लो था उस वक्त पार्टी का, वो भी बड़े तितर बितर थे, पार्टी के साथ लोग थे लेकिन बड़ी कंफ्यूजन, बड़ा केओस था उनके अपने रैंक्स में। फिर नून लीग 2002 में पहली मर्तबा डिक्टेटरशिप के दौर में उस वक्त टूटी फॉर्मली, जब चौधरी शुजात की सरपरस्ती में नून लीग का एक बड़ा धड़ा अलग करके काफ लीग और मुस्लिम लीग ज़िया बना दी गई थी। टूट का शिकार होने के बाद नून लीग 2007 तक मुसलसल जवाल का शिकार रही। 2007 में नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद नून लीग की सियासी सरगर्मियां तेज हुई और 2008 के इंतखाबात में कामयाबी के बाद नून लीग हुकूमत का फिर हिस्सा बनी थी। पीपल्स पार्टी के साथ इख्तलाफात के बायस फिर वो हुकूमत से अलग हो गए थे और 2013 के इंतखाबात में फिर वो बहुत भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत में आए थे और 2018 तक फिर हुकूमत उनकी रही थी। और दूसरी मर्तबा नून लीग 2018 में दोबारा बोरान का शिकार हुई और चौधरी निसार समेत पार्टी के कई रहनुमा उस वक्त भी खैर बात कहकर चले गए थे। 2022 में फिर इमरान खान साहब के खिलाफ जब तहरीक-ए-एतमाद कामयाब हुई, उसके बाद नून लीग विफाक में दोबारा हुकूमत में आई है। तो 2018 से 2021-22 तक इन्होंने भी बड़ा दोबारा एक टफ टाइम देखा, जिसमें पार्टी को डेंटिंग पेंटिंग करके तोड़ने की कोशिश की भी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस प्रोसेस से गुजर चुकी है। 1977 में जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल के मुकदमे में जब सजाए मौत दी गई थी, तो फिर उनकी गिरफ्तारी और फांसी के बाद बेगम नुसरत भुट्टो ने पार्टी की बागडोर संभाली थी, लेकिन पार्टी बहरान का जाहिर है शिकार रही। मुस्तफा खर साहब, मुमताज भुट्टो, हफीज पीरजादा, कौसर न्याजी, कमाल असफर, गुलाम मुस्तफा जदोई, जो सीनियर अंकल्स थे, ये फिर पार्टी को खैरबाद कह गए थे। 1988 तक फिर पीपल्स पार्टी जाहिर सी बात है मुश्किलात का शिकार रही। फिर जनरल ज़ियाउल हक की हादसाती मौत के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुहिम चलाई थी और फिर पीपल्स पार्टी हुकूमत में आ गई थी। 1988 से 1990 तक पीपल्स पार्टी 2 बार विफाक में हुकूमत बनाने में कामयाब हुई थी, लेकिन बड़े मुख्तसर वक्त के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया जाता था। 90s वॉज वेरी टर्मोइल पाकिस्तान की सियासत के अंदर। 1999 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया, उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार कर ली थी और उनकी गैर मौजूदगी के दौरान 2002 में फिर पीपल्स पार्टी में दलाड़ पड़ी। तो 2002 में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी एक वक्त में जो है वो टूट फूट का शिकार हो रही थी और 2 नई जमातें पीपल्स पार्टी पैट्रियट्स और पीपल्स पार्टी शेरपावर बनाई गई थी। और 2002 ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर पाबंदी भी लगाई गई थी बाय द वे, जिसके बाद अमीन फहीम ने नई जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस कायम की थी। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2007 में वतन वापस आई और इंतखाबी मुहिम के दौरान फिर वो कातिलाना हमले में शहीद कर दी गई। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर उसके बाद हुकूमत में आ गई थी और अब दोबारा 2022 में इमरान खान साहब की खिलाफ जो अदम एतमाद है, इसको कामयाब होने के बाद पीपल्स पार्टी एक बार फिर विफाक का हिस्सा बन गई है। एमक्यूएम के साथ बड़ी एग्जाम्पल मिलाई जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आजकल। ये भी बड़े तगय्युराती अमल से गुजरी जी। 1992 में एक ऑपरेशन हुआ, इस ऑपरेशन से कुछ हफ्ते कबल जो अल्ताफ हुसैन साहब थे वो बरतानिया चले गए। फिर 92 में ही एमक्यूएम तकसीम हुई, एक एमक्यूएम हकीकी बनी। फिर 92 से 98 तक एमक्यूएम हुकूमत में रही और उसके खिलाफ ऑपरेशंस भी साथ साथ होते रहे। 99 में फिर मुशर्रफ साहब के मार्शल लॉ में किस्मत चमकी और 2007 तक एमक्यूएम कराची में मजबूत होती गई और विफाकी हुकूमत का हिस्सा बनी। 2008 के इंतखाबात के बाद एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के साथ विफाकी हुकूमत का हिस्सा भी बनी। 2016 में फिर अल्ताफ हुसैन साहब एक मुतनाज़ तकरीर करते हैं, उसके बाद एमक्यूएम टूट फूट का शिकार होती है और 2 नई जमातें एमक्यूएम पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी बनती है और 2018 में एमक्यूएम पाकिस्तान इमरान खान हुकूमत का हिस्सा भी बनती है। अब जो है ये तमाम धड़े हैं, दोबारा इनका इत्तेहाद होता है और दोबारा जो है वो एक ग्रैंड एमक्यूएम बनने की तरफ ये बढ़ रहा है सारा मामला। सो पाकिस्तान के अंदर ही तो हमने बड़ी जमातों का आपको बताया, लेकिन ये तोड़ फोड़ का अमल जारी रहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इससे बाउंस बैक करेगी? और इस वक्त पाकिस्तान में जो 3-4 इकट्ठे बहरान हैं, जिसमें इकोनॉमी का बहरान है, कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान है, सियासी बहरान है और इसके अलावा जनरली एक लेजिटिमेसी का बहरान है पॉलिटिकल क्लास का भी। ये क्या इससे वापस आना आसान होगा? ये टेस्ट केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। हमारे साथ मुस्तफा नवाज खोखर साहब मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान। बहुत शुक्रिया मुस्तफा। एक तो जो ये हो रहा है जी, हमारा ख्याल था कि
تھوڑا سا شاید حالات بہتری کی طرف جائیں، کیونکہ یہ 3 4 5 بحران جو اوور لیپ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ہم نے ایک اور یہ اس وقت کام شروع کیا ہے کہ بھئی پارٹی کو دوبارہ کاٹنا چھانٹنا ہے. سو پی ٹی آئی جو اس وقت ہے کدھر لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا اس میں اس طرح کی صلاحیت ہے جیسے پارٹیز پہلے باؤنس بیک کرتی ہیں، گیون دا فیکٹ کہ ادھر موروثیت ہے تو خاندان سے کوئی بڑھ کے آگے سنبھالتا ہے پارٹی کو؟ جی شکریہ ماریا، آپ نے بہت اچھا ابتدائیہ دیا. پاکستان کی پوری آپ نے جو سیاسی جماعتوں کی ایک تاریخ ہے، ان کا بننا، ان کا ٹوٹنا، اور اس ساری صورتحال میں آپ جب گفتگو کر رہی تھیں تو 2-3 پوائنٹس ذہن میں آ رہے تھے کہ جو ہماری جو پولیٹیکل کلاس کی اپنی جو کمزوریاں ہیں کہ یہ ایسا کیوں ممکن ہوتا ہے کہ ہر چند سال بعد پولیٹیکل پارٹیز نئی بن جاتی ہیں اور پھر لوگ سوئچ کر جاتے ہیں، ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. تو ہمیں اپنی جو کمزوریاں ہیں اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. ہمارے ہاں کیونکہ سیاست ایشوز کے گرد ریوالو کرتی نہیں ہے، نظریات کے گرد ریوالو کرتی نہیں ہے، اور سیاستدان جو ہیں ان کا جو پہلا ہدف ہے سیاست میں وہ ہے اقتدار حاصل کرنا ایٹ اینی کاسٹ، چاہے اس کے لیے آپ کو ادھر سے ادھر جانا پڑے. اقتدار آپ کا ہدف ہے، کسی کو دھکا دے کے اس کے اوپر چڑھ کے رونتے ہوئے گزرنا ہے، لیکن اقتدار حاصل کرنا ہے. اچھا، اور پھر اقتدار کس لیے حاصل کرنا ہے؟ اقتدار اس لیے حاصل کرنا ہے کہ میرا ڈی سی لگ جائے، میرا ڈی پی او لگ جائے، پھر دوسرے نمبر پر کہ میرے حلقے کے اندر ترقیاتی کام ہو جائے. اور یہ پولیٹیکل کلاس جو ہے اس نے اتنی بڑی رکاوٹ ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے سامنے. ٹھیک بات ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو گراس روٹ ہے ڈیموکریسی کہ جہاں سے متبادل قیادتیں اور نئی لوگ سامنے آتے ہیں، ہم اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، کہ نئی قیادت کوئی نہ آئے، ہماری جو چودراہٹ ہے، ہماری جو خانگیری ہے وہ قائم رہے اور نئی کلاس کوئی نہ آئے. تو آج کل اور پھر اس وجہ سے جو ساری پولیٹیکل کلاس ہے، آئیڈیالوجی تو ہے نہیں، نظریات نہیں ہے، پاور پالیٹکس ہے، اب وہ اتنی بھدے طریقے سے سرایت کر چکی ہے کہ آج جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے. اور پی ٹی آئی ایک زمانے میں خود بہت بڑی اس کی بینیفیشری بھی رہی ہے. آپ کو وہ جنوبی پنجاب محاذ یاد ہوگا جو ایک بنا ایک صوبے کا، وہاں پر نعرہ لگا، کچھ الیکٹیبلز اکٹھے ہوئے، پھر بعد میں وہ پی ٹی آئی سے الائنس میں آ گئے. اور پھر جو 2012 آنورڈز کا جو پیریڈ تھا ٹل 2018 الیکشنز، اس میں جو سپورٹ حاصل رہی پی ٹی آئی کو، اور جو لوگ اس وقت ایک نام سیاسی اصطلاح چلی کہ لانڈری ہو جاتی ہے جی، واشنگ مشین میں سے آپ باہر نکلتے تو اجلے کپڑوں کے ساتھ آپ کا ماضی سارا ایک طرف اور آپ نئے طریقے سے پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتے. اور اسٹیبلشمنٹ کا اس کے اندر ایک بہت بڑا ہاتھ تھا عمران خان صاحب کو اس مقام تک لے کے جانے میں. تو ہم سب سے پہلے تو ہم سیاستدانوں کو اب اللہ کرے کہ یہ کسی وقت ہماری سیاست ایشوز کی جانب مڑے، نظریات کی جانب مڑے، اور جب تک وہ نہیں ہوگی تو ہم اس طرح کی چیزیں دیکھتے رہیں گے. یہ ہم آج وٹنس کر رہے ہیں، آج سے 5 سال بعد بھی وٹنس کریں گے. آپ نے اب 1985 ہے، 1985 میں جو الیکشنز ہوئے، ضیاء صاحب اس وقت موجود تھے، اور وہ الیکشنز نان پارٹی بیسس پہ کرائے گئے، سیاسی جماعتوں کو ختم کرنے کے لیے کرائے گئے اور ایک متبادل قیادت تیار کرنے کے لیے کرائے گئے. اب ان الیکشنز کے نتیجے میں آپ نے ساری سیاسی جماعتوں کو اس وقت اتنا کمزور کر دیا، اور آج تک ہم وہی اس کا جو ریزیڈیو ہے آج تک ہماری سیاست میرے لیے ایک اور بھی پرابلم ہے بہت جو اس میں پورے ایشو میں. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب نے جو تمام سیاسی پولیٹیکل کلاس تھی اس سے بات نہیں کی، انہیں اینالائٹ کیا. آپ سب سے بات کرنا چاہتے ہیں، فیصلہ سازوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، آج بھی بات کرنا چاہتے ہیں، ان پورے حالات کے باوجود بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ سیاستدانوں کو اتنی زیادہ فراخ دلی سے بات نہیں کرنا چاہتے ان کے فلاز کے ساتھ. ایک یہ بات. دوسرا یہ جو ابھی مذاکراتی عمل تھا، اتنا چانس تھا کہ سیاستدان بیٹھ کر اس نہج تک حالات کو نہ لاتے، وہ بھی مس کیا انہوں نے آخری چانس. مریم، مجھے ایک دوست جو میرے مذاکراتی کمیٹی میں تھے، ان سے تعلق تھا پی ٹی آئی کی جانب سے، انہوں نے مجھے بتایا، ایک میرے دوست تھے جو مذاکراتی کمیٹی کا حصہ تھے حکومت کی جانب سے، انہوں نے بتایا کہ ہم تو بالکل قریب پہنچ چکے تھے اور خان صاحب نے اس کو ویٹو کر دیا. اب وہی پرابلم ہے کہ وہ آج تک خان صاحب جو ہیں وہ سیاست کے اندر کسی اور پولیٹیکل فورس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے. ان کے اندر وہ لچک ہی نہیں ہے کہ ساتھ بیٹھ کر کسی کے بات چیت کر کے کوئی مسئلے کا حل نکالا جائے. اور انہوں نے اب بھی ان کی یہ واضح پوزیشن ہے کہ وہ طالبانوں کے ساتھ تو بات کرنے پہ تیار ہیں، لیکن کسی سیاسی فریق کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں. اور یہ ان کی سیاست کی سب سے بڑی کمزوری ہے. شہید بے نظیر بھٹو
جب اپوزیشن میں تھیں, مشکل حالات تھے, ڈکٹیٹرشپس تھیں, ہمیشہ ایک الائنس کریٹ کر لیتی تھی. اس الائنس کے اندر اے آر ڈی جس طرح بنا, نوابزادہ نصر اللہ صاحب ہوتے تھے اور دیگر پارٹیوں کے سربراہ جو جن کو ہم کہتے ہیں ون مین پارٹی, تو لیکن ان پولیٹیکل فورسز کو بھی ساتھ رکھتی تھی. خان صاحب کے اندر وہ لچک ہی نہیں ہے, اور جو انہیں یہ سب سے بڑی کاسٹ پے کرنی پڑ رہی ہے. اور یہ جو 9 مئی کے جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں, میں تو ماریا اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ایک آپ کے پاس, میرے پاس, میڈیا کے پاس جنرلی ایک بہت بڑی سپیس اویلیبل تھی, جس سپیس کے اندر ہم بڑی 2008 کے بعد جو بھی جمہوری طور پہ ہم نے گینز کیے تھے وہ سب ریورس ہو گئے. اب ہم بیک ٹو اسکوائر زیرو چلے گئے. اب تو ہم اتنا پیچھے چلے گئے کہ اب ہمیں وہ سپیس دوبارہ گین کرنے کے لیے, ہمیں وہ گفتگو کرنے کے لیے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے 3 بڑے کرائسس ہیں, 3 بڑے طوفانوں نے پاکستان کو گھیرا ہوا ہے. معاشی, اس کے بعد آپ کا کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل کرائسس. اور ان تینوں جو کرائسس ہیں, ان کے اندر ہم جب تک کھل کے گفتگو نہیں کریں گے کہ ہم نے پاکستان کو کیسے آگے لے کر جانا ہے, ہم نے کیا ریڈ لائنز ڈرا کرنی ہے, ہم نے کیا لوگوں کے لیے 23.5 کروڑ لوگوں کے لیے اس ملک کو کیسے چلانا ہے, کھل کے ڈسکشنز کرنے کی ضرورت ہے. چھوٹے صوبوں میں جو لوگوں کے احساسات ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ اب ہم باتیں اس طرح سے, وہ سپیس جو ہے وہ تھوڑی سی شرنک ہوئی ہے, بس تھوڑی سی نہیں بلکہ کافی شرنک ہوئی ہے. مجھے لگتا ہے 2008 پہ واپس چلے گئے, جو پورے وہ سارے گینز تھے وہ ریورس ہو گئے. اب ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو پارٹی میں سے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کو پنجاب کی سیاست میں ایڈجسٹ بھی ہونا ہے. جو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہم سیاست میں واپس نہیں آئیں گے, کچھ وہ ڈسہارٹن بھی ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے آپشنز بھی کم ہیں اس وقت. ایک ترین گروپ کی بات ہو رہی ہے, ایک شاید اسد عمر صاحب کی بھی غالباً پی ٹی آئی کو کہیں جمع کرے. تو کیا اس وقت یہ اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 مختلف چھابوں میں جو ہے یہ اس وقت پنجاب کی سیاست بٹے گی؟ میرا اپنا یہ خیال ہے ماریا کہ قومی سیاست اس وقت بحران کا شکار ہے, اور جب الیکشنز ہونے ہیں تو جو عوام ہے وہ شخصیات کو ترجیح دے گی, کیونکہ اوپر والی سیاست ساری کی ساری بحران کا شکار ہو چکی ہے. اور اس میں مجھے ایسے لگتا ہے, یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ الگ جتنے گروپس بنیں گے شاید لوگ ان کی طرف نہ جائیں. دیکھیں حکومت کا ایک بہت بڑا بیگیج بھی ہے, ٹھیک بات ہے. اس بیگیج کو جسٹیفائی کرنا, لوگوں کے پاس گلی محلوں میں جانا, گاؤں دیہاتوں میں جانا اور جا کر ووٹ اس بیگیج کے ساتھ مانگنا ایک بہت بڑا چیلنج. یعنی اگر آپ پی ٹی آئی کی ٹوٹ پھوٹ کے بعد اگر وہ سمجھے کہ یہ ووٹ سارا بڑا آپ کو کنوینئنٹلی پڑ جائے گا, یہ نہیں ہے. ووٹ ڈلوانے کی علیحدہ سیاست ہے. جی وہ الگ ہے. اور جو ان کا جو بیگیج ہے, اس بیگیج کا جو ری ایکشن ہے وہ لوگوں میں بدستور موجود ہے, کیونکہ فنڈامنٹل ریالٹیز چینج نہیں ہو رہی. مہنگائی اپنی جگہ پہ موجود ہے. آج بھی پاکستان ایشیا کے اندر انفلیشن کے حوالے سے سب سے زیادہ انفلیشن یہاں پر ہے, سری لنکا سے زیادہ انفلیشن یہاں پر ہے. اور آگے چل کے جو بحران یہ شدید ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے, اس کے بھی ریپرکشنز ہوں گے. تو ان کے خلاف تو ایک بڑا ری ایکشن ہونا ہے. اب جو یہ جو لوگ آف کورس جو الیکٹیبل کلاس ہے, ڈسمینٹل جب ہو رہی ہے پی ٹی آئی, اچھا عمل نہیں ہے, کوئی بھی سیاسی جماعت ڈسمینٹل نہیں ہونی چاہیے, اس کو اپنی طبی موت مرنا چاہیے, سیاسی موت مرنا چاہیے. تو وہ ایک نقصان تو ہے پی ٹی آئی کو کہ کمزور ہو کے جماعتیں بالکل ہوگی. اور لیکن جو لوگوں کے اندر اوور ویلمنگ جو چیز ڈٹرمن کرے گی الیکشنز کو, وہ ان کی اپنی زندگی ہیں. اور میرے خیال سے شخصیات کی طرف لوگ زیادہ توجہ دیں گے, ہو سکتا ہے, اور میرے اپنے خیال میں بہت پاسبل ہے کہ آزاد لوگ زیادہ آپ کو نظر آئیں گے, بجائے اس کے کہ لوگ آپ کو کسی ایک, اور وہ بھی بعد میں طے کریں گے کہ ہم نے کدھر سیٹل کرنا ہے. ایک دفعہ پہلے وہ اپنے علیحدہ ٹکٹوں پہ خود لڑیں گے. یہ آپ کا قومی سیاست بحران کا شکار ہو گئی ہے. نیشنل نیریٹو اس وقت کیا ہے ہمارے, وی ہیو نو نیشنل, کسی پی ٹی آئی کے پاس کیا نیشنل نیریٹو ہے. جو 9 مئی کے جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں ان کا ایک بیکلیش تو ہے, اور جب پھر جو حکومت ہے اس کے پاس نان پرفارمنس, تو وہ قومی سیاست کے اندر تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کس کے ساتھ کھڑے ہوں, کس کے ساتھ نہ ہوں. کنفیوژن ہے اس میں, شخصیات کی طرف لوگ زیادہ متوجہ. ری امیجن پاکستان جو ہے, کیا مزید آپ کو سیاسی طور پہ ایکٹیو تو نہیں ہونے لگے؟ بہت سارے یہ کوئی کہہ رہا تھا پتہ نہیں آپ سے کوئی رابطہ کرے, پتہ نہیں آپ کوئی اپنا اس معاملے پہ سیاسی کریئر باقاعدہ لانچ کریں. نہیں دیکھیں ماریا, 75 ایئرز گزر چکے ہیں, ہم اپنے ملک کو کہیں پہنچا نہیں سکے. آج ریجن میں آپ دیکھیں انڈیا کہاں پر کھڑا ہے, بنگلہ دیش کہاں پر کھڑا ہے, اور
المیہ یہ دیکھیں کہ افغانستان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی بڑھ رہی ہے اور یہاں کے لیڈروں کو ایک کوشن لیکن ابھی تک وہ آپ جو 75 سال والی بات کریں نا، ہم نے سبق نہیں سیکھا. میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں. کل مریم بی بی نے ایک تقریر کی، ظاہر سی بات ہے وہ ان کے سامنے ان کا اپنا ووٹر تھا، کراؤڈ تھا، اس میں دوبارہ جو ایک پاکستانی سیاست میں ہم جو غداری کے فتوے ایک دوسرے کو بانٹتے ہیں، سو کل پی ایم ایل این میں مریم بی بی نے وہ وہاں پر جلسے کے اندر بھی بانٹے اور بعد میں ٹویٹس بھی کر رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کو انہوں نے غدار ڈکلیئر کیا. ذرا سنیے. اپنی گھٹیا سیاست کی خاطر، جس نے اپنے گھٹیا ایجنڈے کی تکمیل کی خاطر ان شہداء اور غازیوں کی یادگاروں کو آگ لگا دی، کتنا بڑا غدار ہے وہ. اچھا، اب صدمے کی بات اس لیے ہے کیونکہ پاکستان کی اس پوری ہسٹری میں تقریباً ہر سیاسی جماعت اور ہر مین سٹریم جو لیڈر ہے اس کو غداری کا کہیں نہ کہیں سرٹیفکیٹ دینے کی کوشش کی گئی، لوگوں نے ریجیکٹ کیا، اور ساتھ ساتھ ان کو سیکیورٹی رسک بھی کئی موقع پہ قرار دیا گیا. اس کے باوجود ہم سبق نہیں سیکھتے ہیں. اب مریم بی بی کے جو والد صاحب ہیں، ابھی اتنی پرانی بات نہیں ہے، ان کو بھی کس طرح مودی کے یار ہونے کے تانے سننے پڑے، ان کے اوپر بھی ان کی حب الوطنی پہ جب سوال اٹھائے گئے تو یہ بھول کیسے جاتے ہیں. آپ کو دکھاتے ہیں کہ جی کہ کیسے سیاسی کلاس ایک دوسرے کو بڑی کنوینئنٹلی غداری کے فتوے دیتی رہتی ہے. یہ تو نہ جانے کہاں سے آئی ہے، پورے پاکستان کی تباہی و بربادی کر رہی ہے یہ عورت. یہ پاکستان کے غدار جس کو وہ شہید کہتی ہے اپنے باپ کو، اس نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے ہوئے. نواز شریف صاحب نے انیشیٹو لیا کہ انڈیا سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور تعلقات میں اور گریٹر پنجاب بنانے میں 2 فرق ہے. تو آپ بہت سیریس چیز کہہ رہے ہیں، میاں صاحب گریٹر پنجاب بنانا چاہتے ہیں. جی جناب، جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے. سب اکٹھے ہو گئے، پی ڈی ایم، ڈیموکریٹک موومنٹ، یہ یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کو ملک کے غدار کہتا ہوں. یہ بھٹو جس کا نعرہ مارتے ہیں ملک کو توڑ دیا اس غدار نے. نواز شریف بھی وہی غداری کر رہے ہیں جو الطاف حسین نے کی. آگے کٹپٹلی سیاستدان عمران سے وزارتیں لیتے ہیں. عمران تو ظالم ہے، اپنی دھرتی کے غدار ہے. تاریخ میں سیاہ حروف میں اس کا عمران خان کا نام لکھا جائے گا. یہ کشمیریوں کا غدار ہے. اگر کوئی غدار ہے تو وہ عمران خان ہے. خدا کے لیے بس کر دیں، اس ملک میں جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو پولیٹیکل کلاس ہے، ان میں سے کوئی بھی غدار نہیں ہے، سب محب وطن ہیں. آج صبح ہم اٹھے، ہم نے دیکھا مختلف شہروں کے اندر یہ بینر لگے ہوئے تھے، آپ کو ہم اسکرین پہ دکھانا چاہتے ہیں. وہاں پہ پوری کی پوری سیاسی جماعت کو یوم مذمت غدار کا جی پاکستانیوں نے، سول سوسائٹی نے یہ لگا دیے ہیں یہ بینرز. یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ جی سول سوسائٹی کا دل نہیں اس طرح سے بھرا کہ انہوں نے یہ بینر لگائے ہوں. چند سال پہلے یہ سول سوسائٹی جو ہے یہ نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی کی شکل لگا کر ان بینرز کے اوپر ان کو غدار قرار دے رہی تھی. تو یہ ایک ایسا وشس سائیکل ہے ہماری سیاست کا جو ختم ہونے کو نہیں آ رہا. اور مریم بی بی کی طرف سے جو غداری کا دوبارہ کارڈ کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے، نہایت شرمناک بات ہے. یہ بھی ہم نے نہیں سیکھنا مصطفیٰ صاحب، اس میں سے کوئی ہم نے کچھ نہیں سیکھا ہم نے جی. اس ملک میں جتنے سیاسی جماعتوں کے سربراہان ہیں، میرے نزدیک کوئی بھی ان میں غدار نہیں ہے، اور کوئی بھی ان میں کسی کے مذہب کے اوپر سوال اٹھانا یہ تو ایک نہایت ہی فضول گفتگو ہے. ہم نے اس ملک کے اندر اس سے بہت بڑا، میں جب تاریخ پر نظر دوڑاتا ہوں تو محترمہ فاطمہ جناح جی بانی پاکستان کی بہن، ہم نے ان کو غدار کہہ ڈالا. پھر ہم نے تحریک پاکستان کے اندر جن لوگوں نے حصہ لیا ان سیاستدانوں کو غدار کہہ ڈالا، اور پھر ان کو ایبڈو بھی کر دیا. تو یہ تاریخ ہمارے ہاں اس وقت سے چل رہی ہے، اور اس کا پھر ہم نے نتیجہ بھی دیکھا کہ جب آپ نے لوگوں کو مین سٹریم سے ایک اتنا دور کر دیا، ان کے اوپر اتنا یہ ٹاکسک نیریٹو کی بوچھاڑ کر دی، جو وہ گفتگو آپ کو سننا چاہیے تھی وہ آپ نے جب نہیں سنی تو پھر لوگوں نے اپنا راستہ چنا. خدا نہ کرے کہ یہ اس پہ ہم دوبارہ کبھی اس طرف نہج پہ مت جائیں. بہرحال جی ہم نے کچھ ماضی کی ایگزامپلز دے کے ذرا آج کے حالات کو ری ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے، ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے آڈیو لیکس کے حوالے سے جو کمیشن ہے اس نے کام کرنا ابھی جزوی طور پر چھوڑ دیا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کا منتظر. بریک کے بعد بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گزشتہ روز جو آڈیو لیکس انکوائری کمیشن تھا اس کو کام کرنے سے روک دیا تھا سپریم کورٹ نے. بہرحال اس کا جو دوسرا اجلاس ہوا اس کا آغاز ایسے ہوا کہ چیف جسٹس صاحب کے آرڈر کے بعد قاضی فائزی صاحب نے آج کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ان کا خیال تھا کہ کوئی آرڈر آیا ہے، جس موقع پہ اٹارنی جنرل صاحب نے ان کو وہ عدالتی آرڈر دیا. اس کے بعد جو کچھ سیریز آف کامنٹس اور ریمارکس ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. قاضی فائزی صاحب نے کہا کہ پرائیویسی صرف گھروں اور اہل خانہ کے متعلق ہوتی ہے.
انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی مجھے فون کر کے پیسوں کے عوض فیصلے کا کہے گا تو کیا یہ پرائیویسی ہوگی؟ میں کسی کو کام کے بدلے رعایت دوں تو کیا یہ بھی پرائیویسی ہوگی؟ عدالت کم از کم کمیشن کو نوٹس جاری کر کے موقف ہی سن لیتی۔ سڑکوں پر لگے ٹریفک کیمرے اوور سپیڈنگ چیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ٹریفک کیمرے لڑکے لڑکی کا نکاح نامہ پوچھنے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیا سڑک پر لگے کیمرے کی فوٹیج قتل کیس میں بھی استعمال نہیں ہو سکتی؟ غیر قانونی ریکارڈنگ پر کارروائی ہو سکتی ہے۔ دوران سماعت عدالت میں میرے کیس کا حوالہ بھی دیا گیا۔ میرے کیس کے حقائق تو یکسر مختلف تھے۔ میری جائیداد کی معلومات لینے والے کا دعویٰ غلط ثابت ہوا۔ میرے خلاف درخواست گزار کو کسی اور نے کھڑا کیا تھا۔ برطانیہ میں 3 پاؤنڈ فیس ادا کر کے کوئی بھی جائیداد کی معلومات لے سکتا ہے۔ سابق حکمرانوں کی جائیدادوں کی تفصیل حاصل کر کے عدالت کو دی تھی۔ یہ غیر مناسب بات ہے کہ وکیل صاحب نے میرے کیس کا حوالہ دیا۔ دوسروں کی عزت ہے تو تھوڑی بہت ہماری بھی ہے۔ بہرحال ابھی جو کمیشن ہے فی الحال یہ کام نہیں کر رہا عدالتی حکم کی روشنی میں۔ آگے اس کا مستقبل دکھائی کیا دیتا ہے، کیونکہ اس دوران کیا حکومت کوئی اور قانونی طور پہ آپشن نکال سکتی ہے کہ اس کمیشن کو وہ فعال رکھے؟ اس پہ بات کریں گے۔ حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، سینئر قانوندان۔ بہت شکریہ حامد صاحب۔ سر آج جو ہے وہ ایک مختصر سا ہوا تو ایک میٹنگ ہوئی، لیکن بہرحال وہ برخاست ہو گئی ہے۔ اب عدالتی فیصلے کا انتظار رہے گا 31 مئی تک۔ اس دوران کیا حکومت کے پاس کوئی آپشن ہے؟ کیونکہ وہاں ایک ریمارک یہ بھی پاس ہوا کہ گورنمنٹ کوئی اوور ٹرن کرنے کی کوشش کرتی ہے تو کیا کوئی ایسی قانونی رستہ ہے حکومت کے پاس اٹارنی جنرل صاحب کے وساطت سے؟ میں سمجھتا ہوں کوئی رستہ نہیں ہے، اور یہ پہلے جو کمیشن بنانا ہے وہ بھی غیر قانونی اور غیر آئینی تھا، اور جو آرڈر سپریم کورٹ نے کل پاس کیا وہ بالکل درست تھا اور عین مناسب تھا۔ تو جہاں تک آج کے کامنٹس ہیں، کامنٹس ہونا تو ہر جج کا ایک حق ہے اور اس کی آبزرویشنس ہیں۔ ادروائز کل کا آرڈر میں سمجھتا ہوں قانونی اور آئینی طور پر بہت درست آرڈر تھا۔ سر جو ٹی او آرز ہیں اس میں باقاعدہ جو باقی لوگ ہیں انکلوڈنگ پاکستان بار کاؤنسل وہ بھی بڑا سٹریس کر رہی تھی کہ اس کے اندر یہ بھی ڈالا جائے کہ بھئی یہ کون ریکارڈ کرتا ہے، تاکہ ایک دفعہ یہ پریسیڈنٹ بھی سیٹ ہو جائے کہ فیوچر کے اندر ایسی کوئی آڈیو ٹیپس آئیں گی تو پھر اس کا کیا دائرہ کار ہوگا تفتیش کا، اور جو بھی اس معاملے میں پھر سٹیپس لینے ہوں گے۔ پر وہ ٹی او آر ابھی بھی شامل نہیں کیا گیا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس سے قبل سپریم کورٹ نے پہلے ایک ججمنٹ دے دی تھی 2019 میں، جس میں یہ سارا پیرامیٹرز دے دیے تھے کہ آڈیو ویڈیو لنکس ریکارڈنگ جو ہیں وہ کن حالات میں ثبوت کا حصہ بن سکتی ہیں، کن حالات میں کن کنڈیشنز پر ان کو عدالتوں میں بطور ایک ثبوت کے پیش کیا جا سکتا۔ بڑی اس میں جسٹس کوسا صاحب کی ایک بڑی تفصیلی اور جامع ججمنٹ ہے، مطلب کورٹ کی، سپریم کورٹ کی۔ میں سمجھتا ہوں اس ججمنٹ کے ہوتے ہوئے اس قسم کے ٹی او آر کی یا کمیشن بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو سر حکومت اس سے حاصل کیا کرنا چاہتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے انہیں قانونی رائے انہیں بھی دی گئی ہوگی کہ یہ ججمنٹ موجود ہے، اس کے باوجود ایک کمیشن بنایا جانا، اس میں یک طرفہ ٹی او آر تلاش کرنا۔ وہ کہتے ہیں جی ایک اور جو دوسری قانونی رائے وہ یہ ہے کہ جب ویسے پاکستان بار کاؤنسل نے کہا کہ جی ہمیں یہ تحقیقات کیجئے، کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں لوگ، تو نہیں اس کو اعلیٰ عدالت نے دیکھا، تو اس وجہ سے پھر حکومت کو یہ کمیشن قائم کرنا پڑا۔ دیکھیے سپریم کورٹ کے اوپر کمیشن تو نہیں ہوتا نا، کمیشن کی تو حیثیت کورٹس کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں ہوتی۔ وہ تو ایک رپورٹ دے سکتے ہیں اور رپورٹ کو کوئی بھی چیلنج کر سکتا ہے، لہذا فرق ہے۔ عدالتوں کے ورڈکٹ جو فیصلے ہیں، ہائی کورٹ ہو گیا، سپریم کورٹ، اس کی ایک آئینی حیثیت ہے۔ یہ جو کمیشن ہے یہ کوئی آئین کے تحت نہیں بنا ہے، ایک 2017 کے عام قانون کے تحت بنایا گیا ہے، لہذا اس میں اول تو ان کو ہمارے اتنے سینئر ججز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا اس میں ممبرشپ۔ چلو انہوں نے کر بھی لی تو بہر صورت وہ ایک کمیشن ہی ہے قانون کے تحت، کوئی عدالت نہیں۔ صحیح سر، میری مختلف جو وکلاء سے بات ہوئی، کل زبیری صاحب بھی، عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، اس طرح سے ایک قانونی رائے ہے، وہ کہتے جی جو قاضی فیض صاحب کا جو اپنا کیس تھا اس کی ججمنٹ کے اوپر وہ لوگ ریلائی کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ایک پوزیشن تھی، جو اس وقت ایک خیال تھا، ایک سوال اٹھایا تھا، وہ یہ تھا کہ جی سرویلنس ریاستی اداروں کے اپریٹس کو استعمال کر کے کروانے والے کے اوپر بھی سوال اٹھ رہا ہے۔ سو کیا اس ججمنٹ کے اوپر ریلائنس ٹھیک ہے؟ کیونکہ آج عدالت میں جو ریمارکس ہیں اس میں یہ تھا کہ مقابلہ نہیں ہے دونوں کیسز کا، آپس میں کمپیریزن ہوتا نہیں۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں اس ججمنٹ پہ جو ریلائنس ہے، کیونکہ اس کیس میں وکیل بھی تھا،
وہ درست ریلائنس ہے اور وہ ججمنٹ کی بالکل جو فیصلہ ہے اس کی جو میجورٹی رائے بالکل درست ہے اور میں سمجھتا ہوں زبیر صاحب نے اس پر درست رلائی کیا ہے. بہرحال جیسا کہ اپنی آبزرویشن ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں کوئی اور بات بھی ہو جس کا ہمیں ان کے آبزرویشن سے اندازہ نہ ہوا ہو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیس اور کچھ اور ایسے کیسز ہے جن کا تعلق ویڈیو لیکس اور آڈیو لیکس کی ریکارڈنگ سے ہے اور اس کے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کمیشن کی ضرورت ہی نہیں. صحیح، بہت شکریہ. حامد خان صاحب سینئر لائر ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ ان کی پوزیشن اس حوالے سے یہ ہے کہ اس کمیشن کا قیام بھی قانونی طور پہ ٹھیک نہیں تھا. اس کی کمیشن کے اندر جو سربراہی اور جو دیگر امور تھے اس حوالے سے بہتر ہوتا کہ شاید اس ذمہ داری کو قبول نہ کیا جاتا. اور تیسری ان کی بات یہ ہے کہ وہ جو گفتگو ہوئی ہے جو ماضی کے اندر اس طرح سے ایک سرویلنس کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے جاتے تھے، سو قاضی صاحب کا جو پچھلا کیس ہے اس کی ان کے خیال ہے کہ موجودہ اس سینیریو کے ساتھ کمپیریزن بنتا ہے. یہاں حامد خان صاحب کی رائے ہے. بریک پہ جائیں گے. جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ جنوری 6 سے ملا رہی ہے 9 مئی کی جو رائٹرز کی حرکات کو موجودہ حکومت، لیکن جو دونوں حکومتیں ہیں ان کا رسپانس بڑا مختلف رہا ہے اور کس طرح سے 6 جنوری کے رائٹرز کو سزا دی جا رہی ہے اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. وہ پورے آپ کو ایک ٹائم لائن بتائیں گے کہ کب یہ واقعہ ہوا، پھر وہ کس پروسیس سے پورا یہ سارا جو ٹرائل گزرا اور پھر سزا دی گئی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. امریکہ میں 2021 6 جنوری کو کیپٹل ہل کے اوپر ہوتا ہے حملہ. وہ جو رائٹرز تھے کہا جاتا ہے کہ وہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کے حمایتی تھے. اب جو لیٹسٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ کل ایک باقاعدہ ٹرائل کے نتیجے میں سزا دی گئی ہے. 18 سال کی جو حملہ آوروں کے سرغنہ تھا اسٹوارٹ روڈز، اس کو 18 سال قید کی سزا سنائی گئی اور کہا جا رہا ہے کہ بڑی سخت سزا ہے. اتنی سخت سزا بغاوت کی امریکہ میں یوزلی دی نہیں جاتی ہے. ہمارے لیڈران بھی چونکہ جو 9 مئی کو ہوا اس کو 6 مئی کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں. تو ذرا میں نے کہا کہ ذرا دیکھیں کہ آگے جب یہ واقعہ ہوا تھا 6 جنوری کا تو پھر سزا اور جزا کا عمل کس پروسیس سے گزرا تھا اور کیا واقعی حکومت کا جو ریاکشن ہے ویسا ہی ہے جیسا کہ ہونا چاہیے رائٹنگ کے کیس میں. سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ ایسر اقبال صاحب نے یہ بڑھ کر ٹویٹ کی. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو جنوری کے اٹیکرز تھے امریکہ کے USA کے کیپٹل ہل کے، تو یہ تشبیہ سب سے پہلے جو ہے یہ ایسر اقبال صاحب نے دی ٹویٹر کے اوپر. پھر شہباز شریف صاحب نے ایک تقریر کے دوران بھی اس کو کہا کہ یہ جو ہوا ہے 9 مئی کو مور اور لیس کیپٹل ہل میں جو سزائیں دی گئی ہیں اس نوعیت کی سزائیں دی جائیں گی. وزیر اعظم آف پاکستان کے ذہن میں جو سزاؤں کا خاکہ ہے وہ کیا ہے، ذرا سنیے. 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو لاہور میں ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا انصاف کا طریقہ یہی ہے جو ابھی 2021 6 جنوری کو جو واشنگٹن میں کیپٹل ہل میں ہوا اور وہاں پر جو سزائیں دی گئی ہیں اگر وہ جائز ہیں تو یہاں پر بھی ہمارے شہیدوں کے بے حرمتی کے نتیجے میں اگر قانون کے مطابق سزائیں ملتی ہیں تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو 6 جنوری کا خاکہ جو ہے وہ حکومت کے ذہن میں. تو 6 جنوری کو ہوا کیا؟ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ 6 جنوری سے پہلے صدر جو ٹرمپ تھے انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی. انہوں نے کہا کہ جنوری 6 کو وہ سب کو DC میں بلا رہے ہیں، سب کو وہ وہاں پر ملیں گے. پھر کیا ہوا 6 جنوری کو؟ کیپٹل ہل پر حملہ اس وقت ہوا جب ٹرمپ کے حامیوں نے کانگریس کو جو بائیڈن کے ہاتھوں 2020 کے انتخابات میں 45ویں صدر کی شکست کی توثیق سے روکنے کی کوشش کی. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے 6 جنوری 2021 کو کانگریس پر دھاوا بول دیا اور 2000 سے زیادہ لوگ کیپٹل کی عمارت میں داخل ہوئے، کھڑکیاں توڑی، دفاتر میں توڑ پھوڑ کی، کانگریس کے ارکان کی تلاش میں جگہ جگہ گندگی بھی کی. 6 جنوری کے حملے میں 5 افراد ہلاک بھی ہوئے تھے اور 140 پولیس افسران پر حملہ ہوا اور کئی زخمی ہوئے تھے. کیپٹل ہل پر حملے کی تحقیقات کے لیے پھر 1 جولائی 2021 کو 9 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی. اس کمیٹی میں حزب اقتدار ڈیموکریٹ پارٹی کے ساتھ ساتھ اور حزب اختلاف ریپبلکن جماعت کے 2 ارکان شامل تھے. آپ اس کمیٹی کی تشکیل دیکھیں کہ اس میں حکومت اور اپوزیشن سب شامل تھے. ایک اکراس پارٹی لائن تحقیقاتی کمیٹی بنی تھی. حملے کی ڈیموکریٹک قیادت میں کی جانے والی تحقیقات کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ ٹرمپ نے اقتدار کی پرامن منتقلی کو روکنے کی سازش کی تھی. ڈسٹرکٹ کورٹ جج کی جانب سے پھر حملے میں ملوث افراد کو سزا سنائی گئی اور کیپٹل حملے کے سلسلے میں 950 سے زائد افراد پر جرائم کے الزامات عائد کیے گئے تھے اور کم از کم
192 افراد کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے سزا سنائی گئی تھی. ہم یہ دیکھیں کہ جو وہاں ٹرانسپیرنسی تھی, جو پولیٹیکل کنسنسس تھا, تمام جماعتوں کی جو ریپرزنٹیشن اس کمیٹی میں شامل تھی, اور اس کے بعد ایک ڈیو پروسیس سے ڈسٹرکٹ کورٹ لیول کے اوپر یہ مقدمات نمٹائے گئے پاکستان کے اندر.